अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कहीं पर कोई जज जो है वो हलफनामा दायर करता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पर ऑडियो लीक्स का जो है वो मामला है, कहीं पर चीफ जस्टिस जो हैं वो एक बड़ी जज्बाती अंदाज में कह रहे हैं कि अदलिया जो है वो आज़ाद है, हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता, हम फ़ैसला साजी खुद करते हैं और पहले भी गए थे, अब भी चले जाएंगे। ये हालात और वाक़यात जो हैं और ये अदारा जाती इन्हताज जो है, ये एकदम उभर कर इस तरीके से क्यों कर सामने आ रहा है। पहले भी इस नौइयत के वाक़यात हुए, लेकिन वो वाक़यात जो हैं वो उस सतह पर हुए जहाँ पर फिर कार्रवाई जो है वो हुई भी और वो करना भी आसान था। लेकिन जब नाम जो है वो चीफ जस्टिस का इन्वॉल्व हो जाए तो फिर सूरत हाल जो है वो यकीनन उस इदारे के लिए परेशान कुन हो सकती है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को लेकर जो कुछ इस वक्त चल रहा है वो उस पूरे निज़ाम को जो है वो सवालिया निशान बना रहा है और ये बात उभर कर सामने आ रही है कि क्या हमारे अदालती मामलात जो हैं वो सियासत ज़दा हो चुके हुए हैं और उसके नतीजे में फ़ैसले भी जो हैं वो क्या उसी दबाव के तहत जो हैं वो आ रहे हैं। वकला की तहरीक चली थी जिसके अंदर आज़ाद अदलिया जो था वो बुनियादी नारा था, लेकिन उस वक़्त भी कुछ लोग ये बात कहते थे कि ये तहरीक भी जो है ये स्पॉन्सर्ड है। बाद के वाक़यात जो हैं और ज़ाहिर है कि जब चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ़ जस्टिस बने तो उस वक़्त भी हालात और वाक़यात ने जो रुख इख्तियार किया और उसके बाद जो तवातुर के साथ मामला चला और जो फ़ैसले सामने आए उसके अंदर दिखाई ये दिया कि सियासत का अंसर जो है वो ज़्यादा है। अदालतें जो हैं और जज जो हैं वो बोला नहीं करते, ये बात कही जाती है, वो अपने फ़ैसलों में बोलते हैं। आज सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग केसेस हैं वो 17,000 से बढ़कर 50,000 हो चुके हैं, लेकिन मामलात जो हैं वो उन नौइयत के जो बुनियादी तौर पर मीडिया में एक अहमियत का हामिल बनते हैं उनके ऊपर तवज्जो ज़्यादा होती है। हमारी लोअर जुडिशरी जो है उसका तो हाल ही क्या बयान किया जाए, वो मामलात जो हैं वो बुनियादी तौर पर दूसरी नौइयत के हो जाते हैं। अदलिया ज़ाहिर है रियासत का वो स्तून है कि यकीनन उसके ऊपर तनकीद जो है वो करके मामलात जो हैं उनको तवाज़ुन से अलग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि जिस तर्ज की मामलात उभर कर सामने आ रहे हैं ख़ुद अदलिया के अंदर से, वो जो है वो इस सारे मामले को एक गंभीरता की शक्ल जो है वो दे रहे हैं। और ज़ाहिर है कि इस हवाले से ये बात करना ज़रूरी है कि हम जब आज़ाद अदलिया की बात करते हैं तो उससे हमारी मुराद क्या होती है। जब हम फ़ैसला साजी की बात करते हैं तो उसके अंदर जो कानूनी अहमियत है वो कितनी ज़्यादा मैटर करती है, उसका वज़न होता है। और फिर जब सियासत ऊद कर आ जाती है तो फिर ये कमज़ोरी जो है ये क्यों कर आती है और उसके नतीजे में फिर इस तरह के वाक़यात जन्म लेना शुरू कर देते हैं जो कि किसी भी अदारे के लिए बाइस हज़ीमत होते हैं। गो कि जो कुछ अभी तक हुआ है वो मुबैना तौर पर हुआ है, एक इल्ज़ाम है, उसकी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं वो तरदीद कर चुके हैं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से आया है उसके ऊपर फिर ज़ाहिर है कि उनको एक फ़ैसला करना होगा और वो फ़ैसला जो है वो ज़ाहिर है कि अदालती कार्रवाई का फ़ैसला है। ये सारा मामला जो है क्या इसकी नौइयत बनेगी, क्या सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा और फिर चीफ जस्टिस गुलजार साहब को क्यों इस कदर जज्बाती लहजे में, बिल्कुल ऐसे लगता था वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, कहने की नौबत पेश आ रही थी कि अदलिया जो है वो आज़ाद है। और ज़ाहिर है कि आज़ाद अदलिया के फ़ैसले जो हैं वो उसकी इस जो बयान है उसको मुस्तहकम करते हैं, उसको ताकत बख्शते हैं, उसको क़ुव्वत बख्शते हैं। लेकिन लहजे की सख्ती जो है उसके अंदर फ़ैसलों की कमज़ोरी क्यों आया होती है। बुनियादी तौर पर ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सज्जाद साहब, मुमताज़ माहिर कानून है।
ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد خان صاحب، سابق صدر رہے سپریم کورٹ بار کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسین آزاد صاحب، سابق صدر رہے سپریم کورٹ بار کے۔ یہ سیزنڈ قانون دان ہیں اور ظاہر ہے ان کی جو ایک سوچ اور جو ایک فکر ہے اس کے اندر ایک توازن بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہتر انداز میں خامیوں کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں جو حالات اس وقت درپیش ہیں۔ وسیم سجاد صاحب، عدلیہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم آزاد ہیں؟ عام طور پہ تو نہیں ہوتی، لیکن یہ جو پس منظر تھا جس میں چیف جسٹس صاحب کو یہ بات کرنی پڑی، وہ یہ تھا کہ کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں سینئر ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وکلاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کانفرنس کے دوران ایک تقریر کی جاتی ہے جس پہ عدلیہ پہ الزامات آتے ہیں کہ یہ آزاد نہیں ہے، ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان حالات میں چیف جسٹس صاحب مجبور ہو گئے تھے کہ وہ اس کا جواب دیں۔ اگر وہ جواب نہ دیتے تو یہ تاثر ہوتا کہ شاید وہ تسلیم کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو میرے خیال میں وہ جو ماحول تھا کہ بھی ایک وکلاء بھی ہیں، ججز بھی ہیں، پریس بھی موجود ہے، ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے، میرے خیال میں اس ماحول میں ان کو یہ جواب دینا پڑا، اور انہوں نے پھر جس طرح آپ نے کہا کہ کافی سختی سے جواب دیا۔ وہ یقیناً وہ شاید توقع نہیں رکھتے تھے کہ اس قسم کا الزام آئے گا اس کانفرنس میں، تو میرے خیال میں ان کو لیے بھی ایک سرپرائز تھا کہ یہ چیز ہوئی، تو انہوں نے جواب دیا۔ تو ان حالات میں میرے خیال دیا ہے، اور ان حالات میں شاید درست ہی ہے ان کا یہ جواب دینا۔ حامد خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ تحریک میں جو سابق چیف جسٹس صاحب کی بحالی ہوئی تھی، کیا اس بحالی کے نتیجے میں، چونکہ افتخار محمد چودھری صاحب جو ہیں وہ عوامی کاندھوں پر سوار ہو کر واپس سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں داخل ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے سیاسی عمل دخل زیادہ ہو گیا، اور وہ جو انتظامی ایک سٹرکچر ہوتا ہے وہ متاثر ہوا؟ وہ ایک تحریک جب کہ ایک برٹش ڈکٹیٹر نے عدلیہ کے ساتھ مداخلت کی تھی اور چیف جسٹس کو غیر آئینی طور پر ہٹانے کی کوشش کی تھی، اس وقت وکلاء نے یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر ہم اس چیز کی اجازت دیں گے تو آئندہ سے ججز اور چیف جسٹس جو ہے یہ انتظامیہ کے رحم و کرم پر ہوں گے، اور جب چاہیں ان کو ہٹا دیں گے، بلا کے دھمکا کے استعفیٰ لے لیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو عدلیہ کسی طور پہ آزاد نہیں ہوگی۔ اس موومنٹ کا یہ پس منظر تھا، اور وہ موومنٹ بالکل ایک جینوئن موومنٹ تھی جس کو کامیابی بھی ملی، اور واپس چیف جسٹس صاحب بحال ہوئے، اور وہ جج بحال ہوئے جن کو غیر آئینی طور پر ہٹایا گیا تھا۔ یہ اب اس کے بعد کی جو تاریخ ہے اس میں بہت سارے مراحل ہیں۔ اس میں افتخار محمد چودھری کا بھی ایک رول ہے کہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی سو موٹو پاور ایکسرسائز کر کے بہت سارے ایسے معاملات میں شاید مداخلت کی ہو جو کہ اسٹرکٹلی آئینی شاید نہیں تھے، اسلامی تھے، اور سب کچھ۔ وہ ایک کانٹروورسی اپنی جگہ ایک ہے۔ یہ کہ ان کے بعد میں آنے والے چیف جسٹس صاحب نے بھی اس معاملے میں مزید اضافہ کیا، جس طرح سے ثاقب نثار صاحب پر اس وقت بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو عدلیہ کے پہلے کے جو بھی ادوار ہے وہاں پر بھی کوئی تاریخ کو اتنی قابل قدر نہیں ہے جو کہ سن 1954 سے معاملات چل رہے ہیں چیف جسٹس منیر سے۔ تو یہ 70 سال کے پس منظر میں آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے وکلاء، ہم لوگ مسلسل سٹرگل کرتے رہے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد کرایا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کے پنجوں سے اس کو نکالا جائے، اور یہ ڈکٹیشن نہ لیں ملٹری ڈکٹیٹر سے، ملٹری رولر سے، اور دوسرے قسم کے ڈکٹیٹر سے۔
آپ اس ساری چیز کو اس پس منظر میں دیکھیے گا، اور اسی پس منظر میں جو حالیہ واقعات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا اور وسیم سجاد نے کیا وہ بھی ہے، تو ہم چیزوں کو اس کے صحیح پس منظر میں ان کو دیکھنا چاہیے۔ یاسین آزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جب اعلیٰ عدلیہ کی بات ہوتی ہے تو توقع یہ ہوتی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ قانون کے تناظر میں آگے بڑھے گی۔ ظاہر ہے انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں اور بعض دفعہ وہ کمزوریاں جو ہیں وہ فیصلہ کن مراحل کے موقع کے اوپر آڑے بھی آ جاتی ہیں، لیکن یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی سسٹم جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے ججز کی انڈکشن ہے اور پھر ان کا اوپر تک آنا ہے؟ کیونکہ جب آپ وابستیوں کی بنا پر آپ ایسی جگہوں پر پہنچتے ہیں تو پھر مسائل تو پیدا ہوں گے یاسین آزاد صاحب۔ ہاں بالکل آپ نے درست کہا۔ میرا پوائنٹ آف ویو بالکل شروع سے یہ ہے کہ سارے کے سارے جو ادارے ہیں آئین کے اندر ان کی حدود کو مقرر کر دیا گیا ہے، اور اگر تمام ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کریں تو کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ سامنے نہیں آتا۔ تو ماضی میں جس طرح کچھ ہوا یا وقتاً فوقتاً جب بھی اس ملک کے اندر ڈکٹیٹر اقتدار میں آیا یا مارشل لا آیا، تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ ہماری جوڈیشری نے کسی مارشل لا کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا ہو۔ اگر کسی مارشل لا کو ہماری جوڈیشری ڈکلیئر کر دیتی کہ یہ مارشل جو ڈکٹیٹر آیا ہے قانون کے طاقت کے بل بوتے پر، اس کا رائٹ نہیں بنتا، اور آپ اس مارشل لا کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں ایلیگل، تو شاید آج کی جو صورتحال ہے یا جنرلز کے جس طرح نام آتے ہیں وہ نام نہ آتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے یا جس طرح کی صورتحال آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے، یہ بات صحیح ہے کہ کل کی اس کانفرنس کے اندر میں موجود تھا، اور جس کنٹیکسٹ میں بات کی گئی وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا۔ ظاہر ہے ہر آدمی کا رائٹ ہے، میں اس چیز کو یہ تو نہیں کہتا کہ وہ بہت اچھا اقدام تھا، کیونکہ اس میں فارن میڈیا بھی تھا، باہر کے لوگ بھی تھے، اور ہم سارے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے ادارے وقتاً فوقتاً قانون کے مطابق، قوانین کے مطابق اپنا فنکشن کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ادارے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آئین کی ریکوائرمنٹ ہیں اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ ایسے حالات میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، یا جس طرح ثاقب نثار صاحب کا بات آئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں جس طرح آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنی پاور کو ایکسرسائز کیا، تو میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ یہ آنریبل چیف جسٹس کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی ہاسپٹل کا معائنہ کریں یا کسی طرح کہیں جائیں۔ نہیں، وہ تو یاسین آزاد صاحب بہت سی چیزیں پھر مذاق ہی ہو گئی نا، وہ ڈیم کا سلسلہ، اسپتالوں کے دورے، نوٹسز جو بنتے ہیں۔ مجھے ذرا ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ گزارش یہ ہے کہ جس طریقہ کار سے ججز کی بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ تقریباً سارے کا سارا سیاسی ہے، تو پھر نتائج بھی سیاسی ہی نکلیں گے نا؟ بات یہ ہے جی کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ایک تو چلا آ رہا تھا انگریزوں کے زمانے سے، اور وہ کافی عرصے تک رہا۔ پھر اس پہ تنقید شروع ہو گئی کہ بھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو 18ویں جو ترمیم ہوئی ہے آئین میں، اس کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، اور اس جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، بار کاؤنسل کے ممبر ہوتا ہے، اٹارنی جنرل ہوتا ہے، لاء منسٹر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار نیا اپنایا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ معاملہ جاتا ہے پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں تو جج کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے جی کہ یہ بھی کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ جس معیار کے ججز کی ضرورت تھی، شاید اس معیار کے ججز اس طریقہ کار کے تحت
میں ساروں کے بارے میں نہیں کہوں گا، لیکن کچھ ایسے حضرات آتے ہیں جو شاید اس معیار پہ نہیں اترتے جس کی قوم توقع کرتی ہے. تو لہٰذا پھر ایک سوچ شروع ہو گئی ہے کہ کیا یہ طریقہ درست ہے یا درست نہیں ہے. میرے خیال میں اس بات پہ ضرور سوچ ہونی چاہیے، اور اگر کوئی خامی ہے اس میں بہتری آنی چاہیے. ایک چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس سوچ کے تحت یہ طریقہ اپنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو پروفیشنل چیزیں ہیں وہ تو جوڈیشل کمیشن دیکھے گی، لیکن پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کا اپنا ایک مقام ہوگا، وہ بھی دیکھے گی کہ یہ جو ریکمنڈیشن ہمارے پاس آئی ہے یہ درست ہے کہ نہیں ہے. یعنی ایک پارلیمنٹری اوور سائٹ تھا. سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کا رول ختم ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے نے کہا ہے کہ جی پارلیمنٹری کمیٹی ان امور کو نہیں دیکھ سکتی، اور وہ تقریباً انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو فیصلہ جوڈیشل کمیشن کرتی ہے وہ فائنل ہوتا ہے. یہ اس سوچ کے خلاف ہے جس کے تحت یہ سارا نظام بنایا گیا تھا. تو میرے خیال میں اس پہ غور ہونا چاہیے، کیونکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ مثلا امریکہ میں سینٹ اس کو کنفرم کرتی ہے، وہاں پہ باقاعدہ ایک ہیئرنگ ہوتی ہے، اس کی پوچھ گچھ ہوتی ہے، اس کا سارا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے. اسی سوچ کے تحت پارلیمنٹری کمیٹی آئی تھی. پارلیمنٹری کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے نمائندے اس کو دیکھ رہے تھے. تو اس ساری چیز کو میرے خیال میں دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا اس وقت جو نظام ہے، حکومتی نظام، کیونکہ اس میں اگر اس کو کوئی تبدیل کرنا ہے تو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. لیکن جو ماحول ہے اس وقت، یعنی گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان، تو وہاں پہ کوئی میننگ فل بات چیت کے ذریعے اس ایشو کو ریزالو کرنا، کوئی نئی سوچ کو ایک آئینی ترمیم کے تحت نافذ کرنا، وہ ممکن نظر نہیں آتا. اب حامد خان صاحب، میرا آپ سے ایک بنیادی سوال ہے، یہ ایک تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پرابلم بھی ہے. ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے، انصاف کا ایک فورم ہے، جہاں پر ظاہر ہے کہ لوگوں کی بے پناہ توقعات وابستہ ہوتی ہیں، اور جب وہ ٹھکرائے جاتے ہیں تو یا کسی مشکل میں آتے ہیں تو وہ ایک آس اور امید لے کر ان اداروں کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن یہ جو وسیم سجاد صاحب نے، حامد خان صاحب، بات کی کہ یہ جو ہمیں ایک ریجمنٹلائزیشن کا چسکا پڑ گیا ہے ہر ادارے کو، یہ عدلیہ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ، پھر میں واپس جاتا ہوں کہ وہ وکلا تحریک کا اینڈ ریزلٹ تھا کہ نہیں، اب ہم بھی جو ہیں چیف جسٹس جو ہے، وہ جو چیف کے نعرے لگا کرتے تھے وہ چیف ہے، اور نیچے جو ہیں وہ سارے پھر جو چیف کرے گا وہی ہوگا؟ دیکھیے، یہ کافی کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے. اس کو اتنے سادگی سے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پہلے بھی جو نظام تھا 2010 تک، جس میں تو چیف جسٹس ہی اپوائنٹمنٹ میں انوالو ہوتے تھے، وہ بھی تسلی بخش نہیں تھا. وہاں پر بھی فیوریٹزم اور نیپوٹزم چل رہا تھا، مسلسل چل رہا تھا، سیاسی مداخلت بھی چل رہی تھی. تب سے ہم خود وکلا اس کے بہت اس میں کرٹک تھے، اس نظام کے بھی. اس کو درست کرنے کی کوشش کی گئی تھی، بلکہ پاکستان بار کونسل میں ہی ایک ریزولوشن موو ہوا تھا، اور اس کا ہر حال میں بھی اس میں تھا، حصہ تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. لیکن جس شکل میں جوڈیشل کمیشن ہم نے ریکمینڈ کیا تھا اس شکل میں بعد میں نہیں آیا. اس میں ہم نے وکلا کی زیادہ نمائندگی رکھی تھی اور اس میں پارلیمنٹ کی بھی نمائندگی تھی. 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا گیا، جو کہ بعد میں 18ویں ترمیم کے تحت انہوں نے تقسیم کر دیا. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کے پر، جیسے کہ وسیم سجاد صاحب نے کہا، کچھ مزید تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے جو اب بھی نظام لایا گیا ہے، اس میں بھی وہ مسئلے حل نہیں ہو پائے جو کہ پچھلے نظام کی کمزوریوں میں نظر آئے تھے. تو بہرحال اس کے اوپر سوچ کا ضرورت ہے. اس کا وکلا کی تحریک سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ غالباً جب یہ نظام انٹروڈیوس ہوا 18ویں ترمیم کے تحت، نہیں حامد خان صاحب، حامد خان صاحب، میں جب یہ بات کہتا ہوں
تو وہ یہ ہے کہ ایک اتھارٹیرین خواہش جو تھی وہ پوری ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ اتھارٹیرین جو ایک رول ہے وہ کس طریقے سے چلا، ہر چیز میں مداخلت ہوئی اور اس کی ملک نے بھی قیمت ادا کی۔ ظاہر ہے بڑے فیصلے کیے گئے جس کے نتیجے کے اندر جو ملک کے معاملی معاملات تھے ان کو ذکر بھی پہنچی۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جائیں تو یہ ایک اتھارٹیرین جو ذہن ہے وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو ایک وہ ایسی جگہ یا ادارہ جو ہے جہاں پہ آپ انصاف کے طلبگار ہیں وہ ذرا آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ پیچھے ہی ہٹ گیا سلسلہ۔ دیکھیے اس میں بہت ساری کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں شخصی کمزوریاں بھی سامنے آئی ہیں جس کا ذکر آپ نے پہلے کیا ہے اور ہمارے ساتھیوں نے کیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر ایک دفعہ کی ضرورت ہے اور ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، جس میں خاص طور پر جیسے آپ نے کہا کہ جو تقرری کا طریقہ کار ہے، اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے، اس کو پھر درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا متنازعہ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے وہ اپوائنٹمنٹ پروسیس کے اوپر چل رہا ہے۔ وکلاء سمجھتے ہیں کہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے، سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ جو ہے سینیورٹی کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اور نیچے جو اپوائنٹمنٹ ہے ہائی کورٹس میں وہ اسٹرکٹلی میرٹ پر ہوں، اور اس کے چند ایک اصول اور ضوابط طے ہونے چاہیے کہ ان لائنز پر کم از کم اس منیمم کوالیفیکیشن کے اوپر جج مقرر کیے جائیں، نہ کہ جس طرح آج کل کیے گئے ہیں اور کیے کچھ جا رہے ہیں، جس میں کہ مخصوص لوگوں کی پسند اور ناپسند کا اس خیال رکھا جا رہا ہے۔ عامر خان صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقت۔ ویلکم بیک۔ وسیم سجاد صاحب، مطلب قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ہو، شوکت صدیقی صاحب کے جو انہوں نے جو کچھ کہا وہ ہو، پھر جسٹس شمیم صاحب کا سابق جو گلگت بلتستان کے چیف جج تھے ان کا معاملہ ہو، پھر اسی طریقے سے اب ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیکس ہوں، پیچھے چلے جائیں جسٹس قیوم کا معاملہ ہو۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے نتیجے میں جو ایک یقین اور اعتماد ہے وہ متزلزل ہوتا ہے، اور جب اس جگہ کے اوپر آپ پہنچتے ہیں تو پھر بجائے اس کے کہ آپ انتظامی طور کے اوپر چیزوں کو دیکھیں، دو چیزیں ایڈ آن ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اتھارٹیرین میری اتھارٹی، اور دوسرا یہ کہ ایکسپوئر کتنا ہوتا ہے، کتنا اس کی ہائپ کریٹ ہوتی ہے، پھر اس طرف توجہ چلی جاتی ہے۔ جی جن آپ نے ذکر کیا قاضی فائز صاحب کے کیس کا اور دیگر کیسز کا، تو اس سے پہلے افتخار چوہدری صاحب کا کیس تھا، تو آج کل جو ماحول ہے ملک کے اندر وہ بہت سیاسی ہو چکا ہے، اور افتخار چوہدری صاحب کے کیس میں بھی ایک تو چوہدری صاحب کے بحالی کے بارے میں تحریک تھی، لیکن اس سے زیادہ جنرل مشرف کے خلاف تحریک تھی، اور وہ میرے خیال ہے مل گئی تھی۔ اسی طرح جو باہر ہوتا ہے، یعنی سیاست جو چل رہی ہے، اس کا اثر بھی جوڈیشری پہ آ رہا ہے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے آتا ہے۔ ابھی آپ نے جو ذکر کیا یہ رانا شمیم والا کیس، اب دیکھیں نا اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ ایک ایسے وقت پہ آیا ہے جب کہ کیسز چل رہے ہیں، اور ان کیسز میں یہ جو ایلیمنٹ ہے بائس کا یہ اب ریلیونٹ فیکٹر ہوتا جا رہا ہے، اور ججز کو یہ دیکھنا پڑے گا۔ ان ساری چیزوں کا جو آپ نے ذکر کیا کہ اعتماد متزلزل ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، اور عوام جو ہے وہ اس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ جی عدلیہ ٹھیک کر رہی ہے، کچھ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور ایک تو آج کل پھر ماحول بدل گیا۔ کسی زمانے میں کوئی اگر معاملہ عدالت کے اندر ہے تو اس پہ کسی قسم کی تبصرہ ممکن نہیں ہوتا تھا،
عدالتیں اس کو کسی طریقے سے بھی اس کی اجازت نہیں دیتی تھی، سختی سے اس کو منع کرتی تھی۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کیس عدالت میں چل رہا ہوتا ہے، ایک ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہوتا ہے، سر وہ فیڈنگ آ رہی ہوتی ہے نا، فیڈنگ آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک آپ ریمارکس ایسے دے رہے ہیں جو خبر بنتی ہے۔ بات صحیح ہے جی، لیکن جو اصول تھا پہلے وہ یہ تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو عدالت کے اندر، وہ باہر پبلک میں ڈسکس نہیں ہوگا جب تک کہ کیس چل رہا ہے۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک کیس چل رہا ہوتا ہے، ایک بار میڈیا میں چل رہا ہوتا ہے، مختلف چینلز ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی ایک رائے دیتا ہے اور وہ ایک تھیٹر لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک کمزوری کہہ لیں آپ کہ عدلیہ اس کو روک نہیں سکی، اور میرے خیال میں اب یہ جو روک نہیں سکی یا چاہتے نہیں تھے رکے؟ نہیں، میرے خیال میں دونوں چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز وہ کہتے ہیں نا جن بوتل سے باہر نکل چکا ہے، تو اب یہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کو ہم روک نہیں سکتے، اس کو یہ ہے کہ مؤثر طریقے سے وکلا تحریک کی اب بات کریں تو میڈیا کے سر پہ ہی وہ چلی، پھر آگے آپ معاملات کو دیکھیں تو وہ تو ایسے لگتا تھا کہ وہ بیسیکلی کچھ چیزیں ایسی کہی جاتی ہیں جو میڈیا کے اوپر جا کے پروپیگیٹ ہوں، تو آپ کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ میڈیا کیا کرے؟ بات یہ ہے جی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کہ عدالت کے اندر جو بھی ہوتا تھا اس کی تشہیر، اس پہ تبصرہ کرنا بالکل منع تھا، اور عدالت سختی سے اس کو نافذ کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے جسٹس شبیر احمد بہت سینئر جج تھے، انہوں نے ایک اخبار میں بیان دے دیا ایک ایسے کیس کے بارے میں جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا، ان کو سزا ہو گئی تھی کہ بھی یہ آپ نے کیوں اس معاملے کو پبلک میں لے کے آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ اب چیزیں یہ ہیں کہ اب کو روکا نہیں جا سکتا، اب یہ ہے کہ جوڈیشری کو ان معاملوں کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ اعتماد بھی بحال ہو جائے، اور جو کرٹیسزم ہے یہ تو ہوگی، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تو یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے جو کہ چیف جسٹس صاحب بھی محسوس کرتے ہیں، ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبان بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے۔ عدالتوں کو، جوڈیشری کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ کس طرح ان معاملات کو دیکھا جائے، کیا حل تلاش کیا جائے، کیا زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، بہتر ٹریننگ کی ضرورت ہے، کس طرح ان چیزوں کو بہتر کیا جائے۔ میں حامد خان صاحب، انویسٹمنٹ تو بہت ہو رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ جب جیسے وسیم سجاد صاحب نے بھی کہا کہ ماحول ہی بہت زیادہ سیاسی ہو گیا ہے اور شاید اس کے علاوہ ہم اب کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں، پھر اس سیاسی ماحول کے اندر مفادات کے تقاضے ہوتے ہیں اور وہ مفادات کا کینوس بھی بہت بڑا ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں کوئی مقدمہ 60 سال چلے، 40 سال چلے، اس کی کیا پرواہ ہے؟ اگر اس طرح کے عقدے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں کہ جس میں بڑے کینوس کے اندر معاملات فٹ ہوتے ہوں، تو وسیم سجاد صاحب یہ تو پھر زوال کی نشانی ہے، انحطاط کی نشانی ہے کہ آپ کے بے شمار کیسز پینڈنگ ہو، ادھر سے ایک پٹیشن جائے، ادھر سے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وسیم صاحب تھیٹر لگ جاتا ہے، لگوایا جاتا ہے، تو اس کا کیا پھر کیا جائے؟ اب یہ تو صورتحال جو ہے، اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تک بھی سوالیہ نشان بن رہے ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ میں نے جواب دینا ہے؟ جی اچھا، دیکھیے بات یہ ہے کہ یقینی طور پر بہت سارے مسائل ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اور اس میں سوالیہ نشان بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ انحطاط کی بھی بات جو آپ نے کہی ہے وہ بھی درست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مثبت پہلو بھی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں، اور یہ باتیں جب تک ایکسپوز نہیں ہوں گی تو معاملات میں خوشگوار تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ ہمارے بہت سارے جج حضرات پچھلے زمانے میں اس خفیہ پن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر قسم کے الٹے سیدھے فیصلے کرتے رہے ہیں، اور جس کسی نے بھی تنقید کرنے کی کوشش کی ان فیصلوں پر ان کی زباں بندی کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، لہٰذا یہ باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں تو یہ اس میں مثبت پہلو بھی میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح سے چیزیں تبدیل ہوں گی، بہتری کی طرف جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات بڑی واضح اور ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے۔ میں تو اس کے حق میں بھی ہوں
کہ جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں ان کی وہ بھی پبلک ہونی چاہیے، ان کی منٹس بھی، وہ ساری چیز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، جو ڈسکشن ہوتی ہے جوڈیشل کمیشن میں وہ بھی پبلک ہونی چاہیے، پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جو شکایات دی جاتی ہیں وہ بھی پبلک ہونی چاہیے، تاکہ جو نظام ہے تقرری کا یا اس کے اکاؤنٹیبلٹی کا وہ بھی واضح ٹرانسپیرنٹ سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ ٹرانسپیرنسی میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کے بہت سے مثبت پہلو بھی ہیں۔ اچھا، اب یاسین آزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اصل چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو زیر التوا کیسز ہیں ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ معاملات جو بنیادی طور پر زینت بنتے ہیں سیاسی اکھاڑے کی یا میڈیا کی، وہ ترجیح پا جاتے ہیں۔ عدلیہ جو ہے ان جینون کیسے اس انتظامی اپنے معاملات کی طرف ریورٹ ہو سکتی ہے، اور کیا ہونا چاہیے؟ آپ لوگ سارے لیڈران کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں سر، جہاں تک کیسز کی پینڈنسی کا تعلق ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سندھ ہائی کورٹ میں میرے خیال میں 7-8 لاکھ سے زیادہ کیسز کا پینڈنگ، اور جج صاحبان کی تعداد 40 ہے، اس میں سے اس وقت تقریباً 9 کے قریب ویکنسیز خالی پڑی ہوئی ہیں۔ جس طرح حامد خان صاحب نے کہا، میں 4 سال جوڈیشل کمیشن کے اندر رہا۔ جہاں تک اپوائنٹمنٹ آف ججز کا تعلق ہے، میں تو بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کا ڈیمانڈ پاکستان بار کونسل نے کیا تھا، ہماری تجاویز تھی، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا، لیکن بعد میں جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار تھا، میں نے 4 سال میں جو دیکھا وہ میرے نزدیک میرے لیے حیران کن تھا، اور کسی سٹیج سے میں نے یہ بات بھی کہی کہ اس جوڈیشل کمیشن کے تحت جو اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہیں، میرے نزدیک اس سے پہلے کا جو طریقہ کار تھا وہ 100 درجے بہتر تھا، کیونکہ میرا یہ کہنا تھا کہ پک اینڈ چوز، لائکنگ ڈس لائکنگ کے گراؤنڈ پہ جج صاحبان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پاکستان بار کونسل نے، حامد خان صاحب کو پتہ ہے کہ رولز امینڈ کرنے کے لیے دیے، پچھلے 8-9 سال سے پاکستان بار کونسل کے رولز جو جوڈیشل کمیشن کے پاس ہیں وہ پینڈنگ ہیں۔ 3-4 دفعہ جب میں جوڈیشل کمیشن کے اندر تھا میٹنگیں ہوئی، لیکن جب میننگ فل کنسلٹیشن کی باری آئی تو جو بھی اس وقت سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ کے جج نے میٹنگ پریزائڈ کی، میننگ فل کنسلٹیشن پہ وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب پاکستان بار کونسل ایک اسٹیک ہولڈر ہے، وہ ممبر جو وہاں جاتا ہے وہ اس کا رائٹ بنتا ہے کہ اس کو اس سے بھی میننگ فل کنسلٹیشن ہو تاکہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بہتر بنایا جائے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان رولز کو پچھلے 8-10 سال سے جو ہے نا بالکل کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا، اور آج بھی وہ رولز پینڈنگ ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ فیئر طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ بات ہی زیر بحث آئی کہ اگر سپریم کورٹ کے وکیلوں کے انٹرویو ہوتے ہیں انرولمنٹ کے لیے، ایک آدمی ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے اگر، تو اس کا انٹرویو کیوں نہیں ہو سکتا؟ جسٹس آصف سے خسر صاحب کا میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ کمیشن کے اندر سے یہ 5 رکنی کمیٹی بننی چاہیے، جو کینڈیڈیٹ سامنے آئیں ان کا انٹرویو کریں کہ اس معیار پہ اترتے بھی یا نہیں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اگر ایک جج کو آپ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں 1 سال کے لیے، پھر آپ اس کو ایکسٹینشن دیتے ہیں 1 سال کی، 2 سال ہو گیا، 2 سال کے بعد جب اس کو فارغ کر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے معیار پہ نہیں پورے اترے، تو یہ جو 2 سال سے قومی خزانے سے آپ نے پیسہ خرچ کیا یا اس جج کو فارغ کر دیا، وہ کہاں جائے گا؟ تو وہ 2 اب سال اس میں یاسین آزاد صاحب یہ بڑی میرے پاس چونکہ تھوڑا وقت کم ہے، میں اس کو لے کر چلوں اور پھر اینڈ کی طرف جائیں گے۔ حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے، دیکھیں یاسین آزاد صاحب نے بڑی ویلڈ باتیں کی ہیں، ہمارا زوال یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے جب ہم اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کی طرف جاتے ہیں، پھر مفادات جو ہیں اور تقاضے جو ہیں وہ پرائیورٹی بن جاتے ہیں، پروفیشنلزم جو ہے وہ شاید پیچھے چلا جاتا ہے، اور وہ سلسلہ جو ہے سیڑھی بہ سیڑھی آگے چلتا چلا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ آڈیو لیکس کو فیس کریں یا پھر حلفیہ بیانوں کو فیس کریں یا پھر کچھ اور آپ فیس کریں، تو اس سے جو ایک ادارے کے اوپر دھبا لگتا ہے۔ اب
یہ آپ لوگوں نے جدوجہد تو کی، ٹھیک ہے، آمر کے خلاف کر لی، لیکن اپنے سسٹم کے لیے بھی تو کچھ کریں نا، تاکہ یہ جو سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں، یہ ایک عزت اور وقار کا مسئلہ ہے، عدلیہ کا ایک بڑا جسے کہتے ہیں اہم کردار ہے، تو اس کے اوپر بھی تو کچھ ہونا چاہیے کہ نہیں آپ لوگ بس ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیے، ایسی بات نہیں ہے، وکلاء ہمیشہ سے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہی اسٹرگل کرتے رہیں، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پک اینڈ چوز ہو، یہ لائکنگ ڈس لائکنگ پر یا نیپوٹزم یا فیوریٹزم پر فیصلے ہو۔ یہ مسئلہ ہمارے ہاں حکومتوں کا اور جو ججز کی سلیکشن کرتے رہے ہیں ان میں ہمیشہ سے یہ پایا گیا ہے، جس کی امپرومنٹ کے لیے ہم نے سجیسٹ کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، لیکن جس انداز کا جوڈیشل کمیشن ہم چاہتے تھے وہ نہیں بنایا گیا۔ اس میں پھر سیاسی لین دین آ گیا، اس میں پھر سی او ڈی آ گیا، جس میں کہ دو پولیٹیکل پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ ہم پولیٹیکل کمیٹی بنائیں گے ایک پارلیمنٹری، تاکہ ہم اپنا بھی اس میں لوگوں کو انڈکٹ کروا سکیں۔ تو یہ مسئلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے کہ یاسین آزاد صاحب نے کہا، ہماری طرف سے پرپوز رولز کیے گئے ہیں کہ سلیکشن کے بنیادی اصول یہ ہونے چاہیے، کم از کم اتنی کوالیفیکیشن پوری کرتا ہو جج بننے کے لیے، تب اس کو کنسیڈر کیا جائے۔ تو ان رولز کو، ان قواعد کو ماننے کو جوڈیشل کمیشن تیار نہیں ہے، کیونکہ حامد خان صاحب میرے پاس چونکہ 1.5 منٹ رہ گیا ہے، لاسٹ ورڈ وسیم سجاد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ مسائل ہیں جی جو سامنے آ رہے ہیں، اور جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹس کے بارے میں بھی اب سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، جوڈیشری کے جو پروسیجرز ہیں اس کے بارے میں بھی، کردار کے بارے میں بھی سوال اٹھنے، ہر قسم کے سوال اٹھ رہے ہیں، اور اس کا حل تو یہی ہے کہ الٹیمیٹلی یا قانون سازی ہوگی یا آئین میں ترمیم ہوگی۔ اس کے لیے میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ ایک ایسا کوئی کمیشن بنا دیا جائے جو غیر جانبدار ہو، اور اس میں پارلیمنٹ کے ممبر بھی شامل ہو، کیونکہ جو بھی تجاویز ہوں گی اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے پاس ہونا ہے۔ تو لہٰذا ایک، یا جس طرح انگلستان میں ہے کہ پرماننٹ لا کمیشن جو ہر وقت قوانین کو ریویو کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ خامی ہے، کہاں پہ مشکلات آ رہی ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اپنی تجاویز دیتے رہتے ہیں، اور ایک پورا محکمہ ہے جو اس پہ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اس قسم کی چیز ہونی چاہیے، لیکن اسٹیٹس کو جو ہے میرے خیال میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب، بہت شکریہ حامد خان صاحب، بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔